बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हमीद अनवर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ उर्दू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियाँ चन्नू आपसे मुखातब हूँ। अज़ीज़ तलबा, आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि सेकंड ईयर में उर्दू लाजमी का पर्चा 100 नंबर का है। इसमें से 80 नंबर इंशाइया के और 20 नंबर मारूज़ी के हैं। इस लेक्चर में मैं आपको हिस्सा मारूज़ी के पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि हिस्सा मारूज़ी में कौन कौन से सवालात हैं, इन सवालों की नौइयत और अहमियत क्या है। हिस्सा मारूज़ी इस हवाले से अहमियत का हामिल है कि इस हिस्से में अच्छे नंबर हासिल किए बगैर मजमूई तौर पर अच्छे नंबर हासिल करना मुश्किल है। सालाना इम्तिहान में आपको सबसे पहले हिस्सा मारूज़ी का पर्चा दिया जाता है। इसके 20 नंबर हैं और आपको जो वक्त दिया जाएगा वो भी 20 मिनट होंगे। मजमूई तौर पर यह सवाल नंबर 1 है। इसमें 20 ज़ैली सवालात हैं। मारूज़ी का पर्चा MCQs की तर्ज पर होगा। हर सवाल के आगे 4 मुमकिना जवाबात होंगे, उनमें से आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होगा। तो हिस्सा मारूज़ी में सबसे पहला जो हिस्सा है वो सरमाया उर्दू में शामिल 14 नसरी असबाग मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से अय्यूब अब्बासी तक में से 5 सवालात MCQs की तर्ज पर दिए जाएंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की सरमाया उर्दू 12वीं की जो दरसी किताब है उसमें 14 असबाग जो आप पढ़ेंगे, उन्हीं 14 असबाग में से 5 सवालात आपको दिए जाएंगे। हर सवाल का 1 नंबर होगा। मारूज़ी के दूसरे हिस्से में मसादर का बतौर अमदादी फ़ेल जुमलों में इस्तेमाल 5 मसादर आपको दिए जाएंगे। हर मसदर के आगे 4 जुमले होंगे। उन 4 जुमलों में से 1 जुमला दुरुस्त होगा। तो ये 5 मसादर, हर सवाल का 1 नंबर, तो ये 5 नंबर पर ये हिस्सा मुश्तमिल होगा। तीसरे हिस्से में रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल उर्दू में। तो रमूज़ औक़ाफ़ में से 5 सवालात आपको दिए जाएंगे। हर सवाल का 1 नंबर होगा। इस तरह से कुल मिलाकर ये 5 नंबर का सवाल होगा। मारूज़ी का आखिरी हिस्सा मुताबिकत और हरूफ का इस्तेमाल में से 5 सवालात MCQs की तर्ज पर आपको दिए जाएंगे। तो मुताबिकत और हरूफ दोनों में से 5 सवालात आपको दिए जाएंगे। हर सवाल का 1 नंबर होगा। तो अज़ीज़ तलबा, ये हिस्सा 20 नंबर पर मुश्तमिल होगा। 20 सवाल, तो इनकी तफसील मैंने आपको बता दी, अहमियत भी बता दी, सवालों की नौइयत भी बता दी, इसलिए कि आप इस हिस्से मारूज़ी वाले हिस्से की अहमियत को समझते हुए अच्छी तैयारी करके सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है हिस्सा मारूज़ी में नहायती अहमियत का हामिल सवाल मसादर का बतौर अमदादी फ़ेल जुमलों में इस्तेमाल। मसादर का बतौर अमदादी फ़ेल जुमलों में इस्तेमाल। इससे पहले कि मैं अमदादी फ़ेल की तारीफ़, अमदादी फ़ेल को जुमलों में इस्तेमाल का तरीका बताऊं,
وہ چیزیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں، کیونکہ مصادر کا بطور امدادی فعل جملوں میں استعمال کرتے ہوئے یہ چیزیں بار بار آئیں گی۔ سب سے پہلے مصدر کیا ہے؟ ایسا لفظ جو خود تو کسی سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہوں، وہ مصدر کہلاتا ہے۔ مثلا دینا مصدر ہے، اب یہ خود تو کسی سے نہیں نکلا لیکن اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، مثلا دیتا، دیتی، دیتے، دیا، دی، دو وغیرہ۔ اسی طرح چکنا مصدر ہے، اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں لیکن یہ خود کسی سے نہیں نکلا۔ اس سے جو الفاظ بنائے جا سکتے ہیں وہ چکا، چکی، چکے، چکو، چکیں وغیرہ۔ مصدر کی شناخت اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ جس لفظ کا اختتام نون الف پر ہو وہ مصدر ہوتا ہے۔ اب مصدر کو بطور امدادی فعل جملوں میں استعمال کرتے ہوئے فعل لازم، فعل متعدی کا تذکرہ بار بار آئے گا، تو فعل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، فعل لازم، فعل متعدی۔ فعل لازم وہ ہے جس میں فاعل اور فعل تو ہوتا ہے لیکن اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا روحان آیا، روحان اس میں فاعل ہے، آیا اس میں فعل ہے، اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لہذا یہ فعل لازم ہے۔ احمد بھاگا، احمد فاعل ہے، بھاگنا فعل ہے، لہذا اسے بھی مفعول کی ضرورت نہیں، تو یہ فعل لازم ہے۔ فعل متعدی، اس فعل کو فاعل اور مفعول کے ساتھ، فاعل اور فعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ماں نے کھانا بنایا، ماں فاعل ہے، کھانا مفعول ہے، بنایا فعل ہے۔ اسی طرح کسان نے فصل کاٹی، کسان فاعل، فصل اس میں مفعول اور کاٹنا اس میں فعل ہے۔ تو فعل متعدی کو فاعل اور فعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی ضرورت بھی پڑتی ہے، لیکن فعل لازم کو فاعل اور فعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس لیکچر میں ہم حصہ معروضی میں امدادی فعل کی تعریف کہ امدادی فعل کیا ہوتے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور اس کے استعمال سے جملے میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ امدادی فعل کو افعال معاون بھی کہتے ہیں، مددگار فعل بھی کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے ہیلپنگ ورب کہتے ہیں۔ امدادی فعل کی تعریف کچھ اس طرح سے بنے گی، کسی فعل یا جملے میں موجود اصل فعل کی مدد کے لیے جب دوسرا فعل استعمال کیا جاتا ہے تو جملے میں استعمال ہونے والے دوسرے فعل سے جملے میں کام کی تکمیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، اردو جملہ چاہے فعل لازم کا ہو چاہے متعدی کا ہو، اس میں ایک فعل پہلے سے موجود ہوتا ہے جو اصل فعل ہے۔ اب اس اصل فعل کی مدد کے لیے جب ہم ایک اور فعل استعمال کرتے ہیں تو اس دوسرے فعل کے استعمال سے جملے میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، سب سے پہلی تبدیلی یہ کہ دوسرے فعل کے استعمال سے جملے میں کام کی تکمیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوسری تبدیلی جملے کے معنی میں زور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی گوم گوم کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری تبدیلی جملے کی ظاہری دلکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس دوسرے فعل کو امدادی فعل، فعل معاون یا امدادی فعل کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے ہیلپنگ ورب کہتے ہیں۔ جملے میں استعمال ہونے والے دوسرے فعل کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے، یعنی دوسرے درجے کی ہوتی ہے۔ مثلا ماں نے کھانا بنایا، یہ ایک فعلیہ جملہ ہے
اس جملے میں دیکھا جائے تو ماں فاعل، بنانا اس میں فعل ہے۔ اب یہ وہ جملہ ہے جس میں یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ کام کی تکمیل ہو رہی ہے یا نہیں، جملے میں معنی میں زور پیدا نہیں ہو رہا، لیکن اسی جملے کو اگر اس طرح سے لکھا جائے کہ ماں نے کھانا بنا لیا، اب کھانا بنانا یہ فعل ہو گیا، یہ اصل فعل ہے۔ اب ہم نے اس میں ایک اور فعل استعمال کیا، لیا، لینا مصدر، اس سے ہم نے لیا بطور اسے امدادی فعل استعمال کیا، ماں نے کھانا بنا لیا۔ اب اس سے پہلے والے جملے کو دیکھا جائے اور دوسرے جملے کو دیکھا جائے تو اس میں واضح فرق محسوس ہو رہا ہے کہ کام کی تکمیل ہو رہی ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ماں نے واقعہ ہی کھانا بنا لیا ہے، جو کہ اس سے پہلے والے جملے میں واضح نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس جملے کو اگر اس طرح سے لکھا جائے کہ ماں کھانا بنا چکی ہے، کھانا بنانا اصل فعل ہے، چکنا مصدر سے چکی، تو کام میں تکمیل، جملے میں کام کی تکمیل ہو رہی ہے، ماں کھانا بنا چکی ہے، کام کی تکمیل ہو رہی ہے، جملے کے معنی میں زور پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھیں، میں نے کتاب پڑھی، پڑھنا اس میں اصل فعل ہے، لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ کتاب واقع پڑھی ہے یا نہیں۔ میں نے کتاب پڑھ لی، اب کتاب پڑھنا تو اصل فعل ہے، ہم نے ایک اور فعل کا اس میں اضافہ کیا، لینا مصدر سے لی۔ اب لی اس میں امدادی فعل ہے، میں نے کتاب پڑھ لی۔ اب جملے میں کام کی تکمیل ہو رہی ہے کہ کتاب واقع ہی پڑھی جا چکی ہے، جملے میں معنی میں زور بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس جملے کو اگر اس طرح سے پڑھا جائے، لکھا جائے، میں کتاب پڑھ چکا ہوں، تو کتاب پڑھنا تو اصل فعل، لیکن اس میں ہم نے ایک اور فعل استعمال کیا، چکنا سے چکا، تو میں کتاب پڑھ چکا ہوں، یعنی جملے میں کام کی تکمیل ہو رہی ہے، معنی میں زور پیدا ہو رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ امدادی فعل کی تعریف کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس بات کو بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جملہ بناتے وقت ہم نے امدادی فعل کو اصل فعل کے ساتھ کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ شکریہ۔